बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। मुअज़्ज़ज़ सामीन किराम, गुफ्तगू चल रही थी कि नबियों के लिए वो कौन सी सिफ़ात हैं जो ज़रूरी तौर पे हमें माननी है। ठीक है, कल हमने इन शॉर्ट आपको बताया था कि नबी कौन होते हैं, रसूल कौन होते हैं, दोनों में फ़र्क क्या है। फिर ये भी बताया कि नबुव्वत वाली जो वही आती है वो किसे मिलती है और किसको नहीं मिलती है, और अगर लफ्ज़ वही किसी और गैर नबी के लिए कुरान में इस्तेमाल हुआ है तो उसका क्या मतलब है, ये कल हमने क्लियर कर दिया। आज ये चारों जो सिफ़ात हैं अंबिया किराम की, इनकी तफसील शुरू होगी, यानी इनका क्लैरिफिकेशन शुरू होगा, एक्सप्लेन करके अब आपको हम बताएंगे। ठीक है, तो आज शुरू करते हैं नंबर 1 से। सिद्क। सिद्क का मतलब होता है सच्चाई, यानी नबी का सच्चा होना ज़रूरी है। हर नबी का सच्चा होना क्या है, तेज से बोलिए, हर नबी का सच्चा होना जरूरी है। अगर कोई शख्स ये कहता है कि नबी झूठ बोल सकते हैं या फिर नबी ने झूठ बोला तो वो शख्स काफिर है। तो वो शख्स कौन है, काफिर है। क्योंकि अगर आप ये कहोगे कि नबी का झूठ बोलना मुमकिन है या फिर नबी ने झूठ बोला, तो इसका साफ मतलब है कि आप अल्लाह को असल में झूठा कह रहे हैं। क्यों? क्योंकि नबियों के बारे में हमारा अकीदा ये है, कुरान ने फरमाया वमा यंतिकु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वह्युन यूहा, कि नबी जो है वो अपनी नफ्स की ख्वाहिश से कुछ नहीं बोलते, बल्कि वही बोलते हैं जो अल्लाह उन्हें पैगाम भेजता है वही के जरिए। तो अगर आप ये कहेंगे कि नबी ने झूठ बोला तो असल में आप अल्लाह को झूठा कह रहे हैं। समझ में आ गई बात? तो जरूरी तौर पे ये मानना पड़ेगा कि सारे नबी सच्चे होते हैं। पॉइंट नंबर 1 अकली तौर पे साबित हो गया। अब दूसरी दलील क्या है? दूसरी दलील ये है कि अगर आप ये कहेंगे कि नबी झूठ बोले तो नबियों को अल्लाह ने क्यों भेजा इस दुनिया में? ताकि हम उनकी इताअत करें, इसलिए तो भेजा। क्योंकि कुरान ने फरमाया नबियों के बारे में फबिहुदाहु मुक्तदी, कि नबियों की हिदायत पर तुम चलो, या नबियों की बताई हुई हिदायत के रास्ते की तुम पैरवी करो। तो अगर नबी झूठ बोलेंगे तो लाजिम आएगा कि हम झूठ की भी पैरवी करें, और ये मकसद के खिलाफ है और ये हिदायत के खिलाफ है। तो जरूरी तौर पे यह मानना पड़ेगा कि हर नबी का सच्चा होना क्या है, जरूरी। क्योंकि अगर नबी का झूठ बोलना पॉसिबल हुआ तो फिर नऊज़ बिल्लाह कहने वाला ये भी कहेगा कि अल्लाह की तरफ से उन्होंने जो पैगाम दिया था वो उसमें भी झूठ बोले होंगे। जब मुमकिन ही मान लिया तुमने तो फिर वहां भी तो बोल सकते हैं। तो लिहाजा जरूरी तौर पे मानना पड़ेगा कि नबी का सच्चा होना क्या है, जरूरी है। लेकिन लानत है उन खबीसों पर जिन्होंने नबी तो नबी अल्लाह के बारे में लिख दिया कि अल्लाह झूठ बोल सकता है ना। लोगों ने अपनी किताबों में क्या लिख दिया कि अल्लाह ताला झूठ बोल सकता है, जब हम नबी के बारे में अकीदा रखते हैं कि कोई नबी झूठ नहीं बोल सकता, है ना। और ऐसे लोग जो अपने आप को नबी का काम करने वाला कहते हैं, उनके बड़े बड़े मौलवियों ने अपनी किताबों में लिखा है कि अल्लाह ताला झूठ बोल सकता है। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। ये फर्स्ट नंबर क्लियर हो गया। अब आते हैं सेकंड नंबर, सबसे अहम, जिस पर सबसे ज्यादा लोग बकवास करते हैं आज। ठीक है, पॉइंट नंबर 1 हो गया। अब पॉइंट नंबर 2 पे आइए। अमानत या इस्मत, यानी नबी का मासूम होना। मासूम होना, ठीक है। मासूम का मतलब इनफेलेबल, इनफेलेबल का मतलब इनोसेंट, इनोसेंट का मतलब जो कभी भी कोई गुनाह, यानी सारे नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से लेकर सैयदना आदम तक सारे नबी जाहिरी और बातनी ऐबों से पाक होते हैं। इसका क्या मतलब है अमानत और इस्मत, मासूमियत का? कि सारे नबी एक्सटर्नल और इंटरनल तौर पे दोनों तरह से सारे ऐबों से क्या होते हैं। तो गुनाह तो बहुत बड़ा ऐब है, तो गुनाह से भी बदरजे वाला पाक होंगे। अगर कोई शख्स ये कहता है कि नबी ने गुनाह किया, या फिर नबियों से गुनाह सरजद हो गया, या फिर नबियों से कबीरा गुनाह या सगीरा गुनाह होने की पॉसिबिलिटी है, तो वो बदबख्त है, शैतान है, उसका अहले सुन्नत से कोई लेना देना नहीं। क्लियर? अरे ये अकीदा समझ में आ गया? अगर आप नबी को गुनहगार मानोगे तो ये बताइए जो शख्सियत हमें गुनाहों से बचाने आई हो वो खुद गुनाह करेगी तो वो हमें गुनाह से कैसे बचाएगी? तो मानना पड़ेगा कि सारे नबी गुनाहों से क्या हैं, ये हो गई। और हमने आपसे ये भी कहा कि नबियों के अंदर इंटरनल और एक्सटर्नल कोई भी ऐब नहीं होता। तो इससे आपने क्या समझा? किसी भी नबी के अंदर कभी भी कोई ऐसी बीमारी अल्लाह ताला पैदा नहीं करता है जिससे लोग उससे दूर भागे, जिससे लोग उससे दूर भागे। आप लोग बचपन से सुनते चले आ रहे होंगे हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम के बारे में। अल्हम्दुलिल्लाह जॉर्डन में उनके मजार पे मेरी हाजिरी हुई।
حضرت ایوب کے بارے میں آپ نے سنا ہوگا کہ ان کے جسم میں کیڑے پڑ گئے تھے, کیڑے بھاگتے تھے, اٹھا کے رکھ لیتے تھے, کہتے تھے تیری غذا یہ سب جھوٹ ہے, یہ سب کیا ہے, یہ سب بکواس ہے, اس کا کوئی بھی حقیقت سے تعلق نہیں ہے, اس کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہے. کبھی بھی اللہ تعالیٰ کسی بھی نبی کو ایسی بیماری نہیں دیتا جس سے لوگ ان سے دور بھاگیں. یہ عقیدہ یاد رکھیے. نبی کیوں آتے ہیں؟ تاکہ لوگوں کو وہ اپنی طرف کھینچیں, اور اگر نبی کے اندر کوئی ایسا ریزن پیدا ہو گیا لوگ بھاگے تو مقصد کہاں پورا ہوگا رسالت کا. لہٰذا نبیوں کے بارے میں جتنی بکواسیں عوام میں پھیلی ہوئی ہیں کہ ایسی ایسی بیماریاں تھیں, یہ سب جھوٹ ہے, یہ سب کیا ہے, بس ہمیں اتنا پتا ہے کہ سیدنا ایوب کے جسم اقدس میں کھال کے اور ہڈی کے درمیان کوئی تکلیف تھی جو صرف انہیں محسوس ہوتی تھی, لوگوں کو نہیں دکھتی تھی کہ لوگ بھاگیں. اس تکلیف سے انہوں نے پروردگار عالم سے شفا طلب کی تھی, جو بہت سخت تکلیف تھی انہیں. بس اتنا لکھا ہے ہمارے علماء نے. یہ نہیں ہے کہ معاذ اللہ جسم سڑ گیا تھا کہ کیڑے پڑ گئے تھے. لا حول ولا قوت الا باللہ. کسی چیز کا خارش یعنی کھجلی کا بھی ذکر نہیں ہے, فالج کا بھی ذکر نہیں ہے, لیپروسی کوڑ کا بھی ذکر نہیں ہے. عام طور پہ لوگ کہتے ہیں نا وہ لیپر تھے, انہیں کوڑ ہو گیا تھا. یاد رکھیے ان شارٹ کوئی بھی نبی کو کوئی بھی ایسی بیماری نہیں ہوتی ہے کہ جس سے لوگ ان سے دور بھاگیں. کلیئر ہو گئی بات. قرآن نے فرمایا وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ. اے نبی اگر آپ غصیل ہوتے یا پھر سخت دل والے ہوتے تو لوگ آپ کے ارد گرد جمع نہ ہوتے. اللہ نے کیا فرمایا نبی کے بارے میں؟ اگر آپ غصیل ہوتے اور سخت دل ہوتے تو لوگ آپ کے ارد گرد جمع نہیں ہوتے. تو لہٰذا اللہ اپنے نبی کو ایسا بناتا ہے کہ لوگ ان کے ارد گرد جمع ہوں. سمجھ گئے؟ تو لوگ جو ہے اگر آقا علیہ السلام کو غصہ والا مزاج اللہ نے دیا ہوتا, کلیئر, یا پھر پروردگار عالم نے اپنے نبی کو ایسا بنایا ہوتا کہ وہ دل سے بہت سخت ہو, لوگوں پہ ظلم کرے, تو لوگ ان کے گرد اکٹھے نہ ہوتے بلکہ ان سے دور ہو جاتے. لنفضوا من حولک, لوگ تم سے دور ہو جاتے, لوگ تمہارے ارد گرد اکٹھے نہ ہوتے. تو عقیدہ سمجھ میں آ گیا. اب ممکن ہے کہ کوئی وہابی یہ کہے یا پھر کوئی ایکس مسلم یا کوئی ایتھیسٹ یہ کہے قرآن میں اللہ نے جگہ جگہ کچھ آیتیں ذکر کی ہیں جہاں پہ صاف صاف ذکر ہے لفظ ذنب. عربی میں گناہ کو کیا بولتے ہیں؟ ذنب. تو اللہ نے اس لفظ ذنب کی نسبت نبیوں کی طرف کی ہے, جیسے کہ سورہ فتح میں اللہ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں فرمایا انا فتحنا لک فتحا مبینا. اے محبوب ہم نے آپ کو روشن فتح عطا فرمائی. لیغفر لک اللہ ما تقدم من ذنبک وما تاخر, تاکہ اللہ تعالیٰ تمہارے اگلے اور پچھلے گناہ معاف کر دے. یہ اس کا لفظی ترجمہ ہے, تاکہ اللہ تعالیٰ تمہارے اگلے اور پچھلے گناہ. تو ملا جی لوگ بولیں گے ارے قرآن تو کہہ رہا ہے کہ نبی کے اگلے اور پچھلے گناہ ہیں, کلیئرلی لکھا ہوا ہے. ہم کہیں گے ملا جی آپ کو عربی صحیح سے نہیں آتی ہے, تھوڑا اور سیکھیے. اس آیت کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اے محبوب تمہارے اگلے اور پچھلے گناہ. اس آیت کے کئی جواب دیے ہیں ہمارے مفسرین نے, ہمارے اہل سنت کے تمام مفسرین نے, قرآن تمام بزرگوں نے. اعلیٰ حضرت نے جو اب موقف اختیار کیا ہے وہ سیدنا عطا خراسانی کا اختیار کیا ہے. اعلیٰ حضرت نے ترجمہ کیا اس آیت کا مطلب یہ نہیں ہے اے نبی آپ کے اگلے پچھلے گناہ معاف کر دے, بلکہ اس کا مطلب یہ ہے اے نبی آپ کی وجہ سے آپ کے اگلے اور پچھلے امتیوں کے گناہ معاف کر دے. یہ مطلب ہے اس کا. سمجھ گئے؟ کچھ بزرگوں نے فرمایا یہاں ذنب کا مطلب گناہ نہیں ہے, بلکہ ذنب کا مطلب ہے خلاف اولا. کیا مطلب ہے؟ اب خلاف اولا کسے کہتے ہیں؟ خلاف اولا کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ایک نبی کے سامنے اللہ تعالیٰ دو آپشن رکھ دے, بیٹر اور گڈ. بیٹر اور دونوں صحیح ہیں, غلط تو نہیں ہے, کلیئر ہے نا, کوئی بیڈ تو نہیں ہے نا, دونوں اچھے ہی ہیں. ایک تھوڑا اچھا ہے, ایک بہت اچھا ہے. تو نبی کا درجہ اتنا بلند ہے, اللہ نے انہیں اتنا اونچا رتبہ عطا کیا ہے کہ ان کی شان کے مطابق ہمیشہ وہی آپشن ہوتا ہے جو سب سے اچھا ہو. لیکن کبھی کبھی نبی بیٹر کو چھوڑ کے گڈ کو چوز کر لیتے ہیں, گڈ کو. تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے اے محبوب آپ کی شان اتنی بلند ہے کہ اگر آپ گڈ چوز کریں گے تو یہ بھی آپ کی نسبت سے گناہ شمار کیا جائے گا, بلکہ آپ کو تو بیٹر چوز کرنا تھا. سمجھ گئے؟ اسے بولا جاتا ہے خلاف اولا, یعنی بیٹر کو چھوڑ کے گڈ کو چوز کر لینا, افضل کو چھوڑ کے فاضل کو پکڑ لینا. کلیئر ہو گئی بات؟ فور ایگزامپل آپ سب پینٹ شرٹ پہنے ہیں, جائز ہے تبھی تو پہنے ہیں, اور اگر یہی پینٹ شرٹ میں پہن لوں تو بولیے, تو آپ کہیں گے مولانا یار آپ کا رتبہ اور درجہ اور آپ کا مرتبہ تو پینٹ شرٹ والا نہیں ہے, جبکہ پینٹ شرٹ کوئی حرام نہیں ہے. کلیئر ہو گئی بات؟ تو اب مسئلہ سمجھ میں آ گیا. تو اب نبی کے لیے جہاں پر لفظ ذنب آیا ہے قرآن میں اس کا مطلب ہے خلاف اولا. کیا ہے؟ لیکن میں چاہ رہا ہوں آج اس کی تو بحث نہیں ہو پائے گی, میں چاہ رہا ہوں اس کی بحث پوری کر دوں, ٹھیک ہے آج, چونکہ اگر ابھی چھوڑوں گا تو کڑی ٹوٹ جائے گی, کل سمجھ میں نہیں آئے گا آپ کو, ٹھیک ہے. لہٰذا یہ دو مٹا دیتے ہیں.
آج دو ہی سمجھ لیجیے. میں نے آپ کو یہ بتایا کہ نبیوں سے کبھی بھی گناہ نہیں ہوتا, کبھی بھی گناہ نہیں ہوتا ہے. اس کی تھوڑی سی تفصیل سمجھنی ہے آج آپ کو, ٹھیک ہے؟ کیا سمجھنی ہے؟ صرف ہو گیا. درود شریف پڑھ لیجیے. صلی اللہ علیہ وسلم. دیکھیں بہت غور سے سمجھنا, ٹھیک ہے؟ نبیوں سے گناہ نہیں ہوتا. گناہ کتنی طریقے کا ہوتا ہے؟ صغیرہ اور کبیرہ, یعنی چھوٹا گناہ اور بڑا گناہ. کلیئر ہوگی بات؟ اب نبی کی بھی زندگی کی دو حالتیں ہوتی ہیں. حالت زندگی کا ایک حصہ وہ جہاں اس نے نبوت کا اعلان نہیں کیا ہے, جیسے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان نبوت کب کیا تھا؟ 40 سال کی عمر میں. کب کیا تھا؟ 40 سال. تو اب دو حالتیں ہو گئی. ایک زندگی وہ جو نبوت کے اعلان سے پہلے کی ہے, اور ایک زندگی وہ نبوت کے اعلان کے بعد کی ہے. تو ٹھیک ہے, دو آپشن لکھ لیتے ہیں, 1 اور 2. یہ ایک منٹ تھوڑا سا اور ادھر کر کے لکھوں ورنہ. دیکھیں یہ اگر چارٹ آپ نے سمجھ لیا تو پورا عقیدہ آپ سمجھ جائیں گے. کبھی کوئی بھی وہابی آپ کو دھوکہ نہیں دے پائے. پوائنٹ نمبر 1 اور پوائنٹ نمبر 2. دیکھیں اعلان نبوت سے پہلے, کلیئر, اور اعلان نبوت کے بعد. اتنا سمجھ لیجیے آپ, یہ چارٹ دیکھ لیجیے بس, اور آپ کو سارا مسئلہ کلیئر ہو جائے گا. دیکھیں اعلان نبوت سے پہلے اور بعد دونوں حالتوں میں کسی بھی نبی سے کبیرہ گناہ کبھی نہیں ہوتا ہے. کبیرہ گناہ یعنی بڑا گناہ. اسی طرح اعلان نبوت سے پہلے اور اعلان نبوت کے بعد صغیرہ گناہ بھی نہیں ہوتا ہے. پھر ہوتا کیا ہے نبی سے؟ جیسے کہ میں نے کہا کہ خلاف اولا ہو جاتا ہے ان سے, کبھی کبھی وہ بیٹر کو چھوڑ کے. اب کچھ بزرگوں نے اس میں اور تفصیل کی. اتنی بات کلیئر ہو گئی؟ کچھ بزرگوں نے کی نبی سے صرف اتنی چیز سرزد ہوتی ہے جس سے ان کے مرتبے میں کبھی کوئی کمی نہ آئے. کبھی کوئی کمی, ادھر توجہ بہت غور سے, کبھی کوئی کمی. بزرگوں نے کہا کہ صغیرہ گناہ بھی نہیں ہوئے, کبیرہ گناہ بھی نہیں ہوئے, لیکن قرآن میں بہت سی ایسے واقعات کا ذکر ہے جن سے سمجھ آتا ہے کہ نبیوں سے کچھ نہ کچھ خطائے اجتہادی سمجھ لیجئے وہ واقع ہوئی, جو میں نے کل سمجھائی تھی خطائے اجتہادی تفسیر میں. تو بزرگوں نے اب صغیرہ میں تفسیر, یہ تو کلیئر ہے, یہ تو ہوتا ہی نہیں ہے, ٹھیک. جن بزرگوں نے یہ کہا کہ صغیرہ ہو سکتا ہے, کچھ اہل سنت علماء نے کیا کہا, صغیرہ چھوٹا گناہ ہو سکتا ہے. تو اب چھوٹے گناہ سے یہ عمومی چھوٹے گناہ نہیں ہے, بلکہ اس میں بھی تھوڑی تفصیل ہے. انہوں نے یہ کہا چھوٹا گناہ دو طریقے کا ہوگا. پہلے تو دو حالتوں میں ہوگا, نبوت کے بعد تو کبھی ہو ہی نہیں سکتا, نبوت کے بعد تو کبھی ہو ہی نہیں سکتا. جنہوں نے یہ کہا کہ ہو سکتا ہے ان کی بات بتا رہا ہوں, مطلب پریفرڈ موقف یہ ہے کہ ہو ہی نہیں کچھ. کلیئر؟ اب دیکھیں جن علماء نے اہل سنت کی یہ کہا کہ صغیرہ ہو سکتا ہے, وہ کہتے ہیں نبوت کے بعد تو صغیرہ بھی نہیں ہو سکتا, چونکہ اب نبی کا اعلان ہو چکا, نبی ہونے کا. اب رہ گیا اعلان نبوت سے پہلے. تو یہاں پر آپشن ہے دو. کتنے؟ دو آپشن ہے. اس سے پہلے کچھ چیزیں ایسی ہوں گی جن میں نیچ پن پایا جائے گا, اور کچھ چیزیں ایسی ہوں گی جن میں نیچ پن نہیں پایا جائے گا. ٹھیک, کلیئر؟ جیسے آپ روٹی کھا رہے ہو اور میں آپ کی روٹی چرا لوں, تو یہ ایسی حرکت ہے جس میں نیچ پن ہے. کیا ہے؟ نیچ پن. آدمی کو یہ کام کرتے ہوئے بھی شرم آئی, یہ اتنا نیچ کام ہے. کلیئر؟ اور وہیں میری آپ سے لڑائی ہو, میں آپ کو گھونسا مار دوں, تو آپ اسے نیچ نہیں کہہ سکتے, کیونکہ لڑائی تھی, میں نے اپنا ڈیفینس کیا تھا, یہ تو بہادری کا کام ہے. ٹھیک. تو اب نبیوں سے اعلان نبوت سے پہلے جو صغیرہ واقع ہونے کی پاسبلٹی ہے, یہ ضروری نہیں ہے کہ ہو جائے. جو پاسبلٹی ہو سکتی ہے وہ ہے جس میں نیچ پن نہ ہو. کلیئر؟ جیسے کہ سیدنا موسیٰ علیہ السلام, قرآن میں ذکر واقعہ, حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دیکھا کہ ان کی قوم بنی اسرائیل سے فرعون کی قوم کا ایک آدمی لڑ رہا تھا. تو اس شخص نے حضرت موسیٰ کے قوم والے نے آواز دی کہ میری مدد کرو. تو حضرت موسیٰ نے فرعون کی قوم والے کو بچایا, تو آپ نے اسے گھوسا مارا. آپ نے گھوسا اس لیے مارا تھا کہ یہ دور ہو رہا ہے, لیکن وہ ایک گھوسے میں مر گیا, ایک گھوسے میں. تو اس طرح کی چیز ہو گئی نبی سے, تو آپ بتائیے اس میں کوئی نیچ پن ہے؟ تو اس طرح کی چیز تو ہو سکتی ہے, لیکن جن میں نیچ پن ہو, جیسے کسی کی روٹی چرا لینا, کسی کا کپڑا چرا لینا, یہ کبھی بھی. بس یہ ہے عقیدہ اہل سنت. اگر کوئی بھی وہابی یہ کہتا ہے کہ نبی سے گناہ ہوا, تو کہنا ذرا تفصیل بتا, انشاءاللہ وہ کبھی نہیں بتا پائے گا, وہ ہمیشہ گستاخی والی بات ہی کرے گا. ٹھیک ہے؟ اللہ تعالی ہم سب کو
صحیح طور پہ عقیدہ اہل سنت سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.